बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सहार के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अज़हदुन्नास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे ज़्यादा ज़ुहद वाले, दरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इसमें अक़दस की तफसीर में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से ज़्यादा तारिक दुनिया थे। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दस्तरखान ना बिछाया गया जिस पर खाना लगाया गया हो, और कभी आपने गंदम की रोटी सैर होकर मुतवातर 3 दिन न खाई, और आप वसल्लम तो अपने पेट मुबारक का पत्थर भी बांध दिया करते थे। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के लिए कोई चीज़ ज़ख़ीरा न फरमाते थे। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मौजू चूँकि UNO के तहत आज 31 अक्टूबर जो है वर्ल्ड सिटीज़ डे होता है, शहरों का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया आज 31 अक्टूबर को। तो आज इसी हवाले से हमने अपना जो मौजू रखा है वो है बढ़ती शहरी आबादी, सहूलतों से मसाइल तक का सफ़र। मैं शुरू में मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मुझे अभी ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे हमारे पाकिस्तान के कई मरतबा वफाकी वज़ीर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, और ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट हैं। दुनिया भर में जितनी एनवायरनमेंट्स पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी जब वज़ीर थे तब भी करते थे, अब भी करते हैं, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है मुल्क भर में। और मलक मोहम्मद अमीन असलम साहब, जिनके बारे में हमेशा कहता हूँ ये नाम के भी अमीन हैं, काम के भी अमीन हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से इतनी दफ़ा मिनिस्टर रहे लेकिन कोई नैब का कभी इनको कोई वास्ता नहीं पड़ा, और इंतहाई दयानत और शराफत जो है वो उसके ये अमीन है। तो मलक अमीन असलम साहब मुझे ज्वाइन करेंगे टेलीफोन पे। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे दूसरे मेहमान आप जानते हैं हाफिज़ नासिर महमूद साहब। प्रोफेसर हाफिज़ नासिर अक्सर मेरे मेहमान होते हैं, आप इनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मेरे आज पहली दफ़ा मेहमान बने हैं कैप्टन डॉक्टर अरशद हमायूं साहब, जो है ये फैमिलीज़ जो मेडिसिन होती है उसके स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब आज हमारे मेहमान हैं। मेरे अगले मेहमान जो हैं चौथे, जनाब सैयद नसीमुर रहमान शाह साहब, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं एनवायरनमेंट के महकमे के, और बड़े सुच्चे सैयद साहब हैं। आप भी मेरे मेहमान बनते रहते थे, पहले जब सर्विस में थे, अब भी इसी शोबे में ये प्राइवेटली खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देना और मुख्तलिफ़ लोगों को इस मामले में रहनुमाई भी शाह साहब जो है फरमाते हैं। नाज़रीन किराम, हम वो खुशबख्त उम्मत है, 1,24,000 अंबिया कराम दुनिया में आए, जिनमें से 315 जो थे वो साहिबान किताब थे। उनमें से टोटल 26 के बारे में हमें कुछ मालूमात हैं, बाकी हमें किसी के ना नाम पता, ना किताब पता, ना हमें उन पे जो थे वो सहाइफ आए। सिर्फ 4 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद मुक़द्दस, यही हमें 4 किताबों का पता है। कुछ सहाइफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे आए और कुछ सैयदना इब्राहीम के, वो चंद औराक कहीं दुनिया में मिलते हैं, उनकी अथेंटिसिटी पे भी हम कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। बहरहाल हम वो खुशबख्त हैं जिनके पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का शाहकार जो ज़ात थी वो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दी, और सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात पाक का कोई गोशा ऐसा नहीं जो हमारे सामने पूरी सूरज की आबो ताब के साथ हमें नज़र ना आता हो। हम वो खुशबख्त हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनफरादी ज़िंदगी से लेकर इज्तिमाई ज़िंदगी तक, तालीम व ताल्लुम से लेकर घर के अज़दवाजी मामलात, घर की अंदरून की ज़िंदगी से लेकर और सुलो, अमन, जंग, कोई ऐसा दुनिया का कोई शोबा नहीं जिसमें हमें हर लम्हे पर रहनुमाई ना मिलती हो। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेस्ट मॉडल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी मैंने बना दिया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तुम्हें ज़िंदगी के जिस मरहले, जिस मकाम, जिस मनसब पे भी रहनुमाई दरकार होगी, तुम उसी तरफ से, वहीं से आपको इक्तसाब फैज़ तुम कर सकते हो और रोशनी तुम्हें मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा ये शेर बड़ा जब पढ़ता हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है
کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے ہے، اور یا رسول اللہ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ دیکھیں نا، میں کئی حوالہ جات آپ کو دے سکتا ہوں۔ جو سید سلیمان ندوی کی ملاقات ہوئی تھی ٹیگور سے، تو انہوں نے کہا وہ برمو سماج کی تحریک ہوئی اور اتنی زبردست چلی، اور اتنی زبردست آپ کی وہ جو تعلیمات آپ نے بکس بنائی تھی وہ چلی، تو پھر فیل کیوں ہو گئے؟ تو اس نے ایک لمبی آہ بھری ٹیگور نے، تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے مسلمان تم لوگ بڑے خوش بخت ہو کہ تمہارے پاس کتاب بھی ہے اور پیچھے اسوہ جو صاحب کتاب کا بھی ہے۔ ہمارے پاس کتاب تو تھی، اصول ہم نے دنیا بھر سے اچھے سارے مذاہب کے جمع کر لیے، لیکن ہمارے پاس کوئی عملی اسوہ نہیں تھا۔ تمہارے پاس محمد رسول اللہ ہے، جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے ان کی زندگی سے تمہیں رہنمائی مل جاتی ہے۔ تو آج یہ جو بڑے شہر ہیں، اس حوالے سے جب علامہ اقبال کی ملاقات مسولینی سے ہوئی تھی اٹلی میں، تو گفتگو کے دوران علامہ اقبال نے کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شہروں کو بڑا نہ ہونے دو، چھوٹی چھوٹی بستیاں بناؤ، چھوٹے شہر بناؤ۔ تو یہ بات سن کے تو مسولینی جو تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے سیلوٹ کیا۔ اس نے کہا آپ کا پیغمبر جو تھا وہ 13.5 صدیاں پہلے اس تمدنی جو راز تھا اور اتنا بڑا تہذیبی جو راز تھا اس سے واقف تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے فرمائی تھی۔ تو علامہ نے کہا اب میرے پاس اس وقت تو لائبریری نہیں ہے، میں جا کے آپ کو ایگزیکٹ وہ احادیث بھیج دوں گا۔ تو علامہ نے یہاں آ کے ان کو بھیجا تھا۔ تو ہم بد نصیب لوگ اس لحاظ سے ہیں، خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہماری نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، بد نصیب اس لیے ہیں کہ ان تعلیمات کی طرف ہم نے جو توجہ دینی تھی وہ نہیں دی۔ اور میں بڑے دکھ کے ساتھ ہمیشہ کہتا ہوں باہر کے ملکوں میں بھی جا کے، ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچا ہی نہیں سکے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس نہیں کرا سکے۔ جن لوگوں کے ہاتھ ہمارا دین آ گیا ہوا ہے انہوں نے جتنی بربادی کر دی ہے، میں پاکستان کے موجودہ حوال آپ کے سامنے ہیں، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جن لوگوں اب جو ہے ہماری قیادت، جو لوگ معاشرے کے ان پڑھ، رکشہ ڈرائیور، 3rd کلاس، 8 جماعت پڑھے ہوئے، 5 جماعت پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں، آپ نے ان کو، جن کو پتہ ہی نہیں دنیا کا کسی سوائے ان کے اپنے پیٹ کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتہ، ان کا سارا مذہب جو ہے وہ اس پہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں جب انٹرنیشنل کانفرنسوں میں جاتا ہوں، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پہ گفتگو کرتا ہوں، لیکچر دیتا ہوں، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی فرمایا تھا، وہ اتنے امن کے پیغمبر تھے، وہ اتنی محبت انسانیت کی رکھتے تھے، ہمیں تو کچھ اور ہی پتہ ہے۔ میں نے کہا جی ہماری بد نصیبی ہے، اب وہ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ تو آپ جو بڑے شہروں کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، ہم نے بڑے شہر بنائے۔ اب ماشاءاللہ لاہور جو ہے اس وقت، آج نسیم الرحمان شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں، ہم نمبر 1 پہ ہیں جی پولوشن میں۔ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ جواری بیٹا ایک آدمی کا تھا، تو جا کے لوگوں نے شکایت کی تھی اسے کہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ جواری، اتنا بڑا جواری بن گیا۔ اس نے کہا شکر ہے میرا بیٹا کسی کام میں تو نمبر 1 پہ آیا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم جو ہے وہ دیانت اور پولوشن اس میں ماشاءاللہ جو ہے وہ سب سے نیچے ہم ہیں، اور پولوشن میں ہم سب سے اوپر ہیں۔ میں روز پیٹتا ہوں، یہ جس سڑک پہ دفتر ہے ہمارا چینل کا، اس پہ کالا کوئلہ، پتھر کا کوئلہ، یہاں فیکٹریاں ہیں، ساری رات کوئلہ جلتا رہتا ہے پورے لاہور کے لیے۔ یہ دھواں کافی ہے، شافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ چونکہ آبادی دنیا کی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، پتہ نہیں 2030 تک دنیا کی کیا حالت ہو جائے گی جتنی تیز سے آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولوشن جو بڑھ رہی ہے، یہ جو لوگ اس کو نہیں روک رہے اور روک سکتے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح آبادی کنٹرول ہوگی، کیونکہ لوگ بیمار ہوں گے، لوگ مریں گے، تو زیادہ اموات ہوگی تو اس طرح آبادی کم ہوگی۔ تو آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمارے جو محکمے ہیں، میں دکھ کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، انوائرمنٹ کے محکمے کے ہم نے ٹرائی کی کہ جو اس وقت لوگ سرو کر رہے ہیں وہ آئیں، ان کو یہاں آنا چاہیے۔ میں روز کہتا ہوں کہ بھائی اس کا کوئی حل کرو۔ رات میں ایک کھانے پہ تھا جہاں بہت آفیسر بھی آئے ہوئے تھے، سرونگ آفیسر بھی تھے رات ایک پارٹی میں، تو وہاں بھی میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار ہماری بد نصیبی ہے، ہمارے افسروں کی
آنکھ جو ہے وہ جا کے 11 بجے 10 بجے کھلتی ہے. جو صبح اٹھے گا وہی آ کے دیکھے گا نا کہ کیا اس شہر کی حالت ہوئی ہے. باہر اللہ تعالیٰ بہتر کرے, اللہ تعالیٰ توفیق دے پاکستان کو, کوئی ایسے حکمران آئیں جس طرح یہ صاف ستھرا پنجاب, کم از کم یہ گندگی جو تھی اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے. کاش کوئی اس طرح بھی توجہ دے کہ یہ جو انوائرمنٹس ہیں, ہمارے بچے بیمار ہوئے ہیں, ہمارے بزرگ بیمار ہو رہے ہیں, ہمارے شہر کی حالت کیا ہے, موت ہے. کل امین اسلم صاحب آج میرے ساتھ ہیں, یہ بتائیں گے آپ کو. کل 500 وہ تھا انڈیکس جو تھا باغ جناح میں تھا, اور ان کی اہلیہ محترمہ بہت پڑھی لکھی ہماری بہن ہے امینہ, وہ گئی ریس کورس پارک میں, وہاں انہوں نے دیکھا تو وہ 300 سے زیادہ اس وقت تھا. اب بتائیں یہ باغ جہاں لوگ جاتے ہیں تازہ ہوا, اگر وہاں یہ صورتحال ہے تو جو اندرون شہر کے لوگ ہیں وہ زندہ کیسے ہیں؟ یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کمال ہے, وہ رازق ہے اور اس نے بچایا ہوا ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں لاہور میں کم از کم ڈیلی 10-15 ہزار بندے تو مرنے چاہیے, اور کراچی میں بھی اتنے مرنے چاہیے. دیکھیں ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے, اس سے توجہ دینی چاہیے. میں ابتدا کر رہا ہوں, جناب ملک صاحب آگے جی لائن پہ, پروڈیوسر صاحب. السلام علیکم ملک صاحب. جی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی 500 آپ نے جو تھا انڈیکس, اس کی خوب لمبے سانس لیے آپ نے ماشاءاللہ اس میں. جی فرمائے نا, یہ بڑے شہر ہم بنا رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ غازی صاحب, آج آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف اپنا پروگرام جو ہے اس کو مرکوز کیا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ جس کے اوپر نہ صرف حکومت بلکہ ہماری عوام بھی غفلت کی نیند سو رہی ہے. جی کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو آبادی کی بڑھاؤ ہے وہ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. اچھا جی. تقریباً 2.6%. اچھا. جبکہ ساؤتھ ایشیا کا جو ایوریج ہے وہ 1.2% ہے. تو ہم نہ صرف آبادی ہماری بڑھ رہی ہے, ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ڈائریکشن میں ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری آبادی کا تناسب ہے وہ ڈیولپمنٹ کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. ڈیولپمنٹ ہماری 2.5% پہ ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ ایک, اور دوسرا جو آپ نے ایشو اٹھایا کہ جی یہ جو ہمارے شہر بڑے ہو رہے ہیں اور اربنائزیشن ہو رہی ہے, وہ بھی ہم سب سے زیادہ ہے. 40% ہمارا اربنائزیشن ریٹ ہے جو ساؤتھ ایشیا میں ہائیسٹ ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور اس آبادی کو ہم شہروں میں دھکیل رہے ہیں. اور پھر تیسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا جو اربنائزیشن ہے وہ ٹوٹلی ان پلانڈ ہے. کہیں پہ کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. بالکل صحیح. کوئی ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے شہر کس طرح بڑھانے ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بڑے شہر نہ بناؤ, ہم نہ صرف بڑے شہر بنا رہے ہیں بلکہ بغیر پلاننگ کے بنا رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ تمام ایک سمجھنے کہ موت کا کاکٹیل تیار کر رہے ہیں ہم اپنے لیے. اور وہ آج نظر آ رہا ہے کہ لاہور شہر میں جس طریقے سے ہماری ٹرانسپورٹ بڑھی ہے اور جو اب موت میں اضافہ ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے لوگ بالکل ایک موت کے کنویں کے اندر سانس لے رہے ہیں پورے لاہور شہر کے اندر. ماشاءاللہ. یہ لاہور کو کہتے تھے باغوں کا شہر. ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا آج سے 40-50 سال پہلے باغوں کا شہر. جی لاہور بڑا باغوں کا شہر ہے اور ایسی خوبصورتی اس کی فضا تھی. تو لیکن ایک بات تو آپ اپریشیٹ کریں نا کہ ہم نے سیمنٹ اور سریے سے بھر دیا یہ سارا لاہور ارد گرد, اور اتنا پیسہ ہم نے یہاں سے نکالا ہے, اور دبئی, انگلینڈ اور امریکہ اور سب جگہوں پہ ہم نے وہ پیسہ ہم نے ضائع نہیں کیا. ملک صاحب آپ تو باہر جاتے رہتے ہیں. بالکل ضائع نہیں کیا. اس بڑے خوبصورت ہم نے شہر بنائے ہیں, لیکن وہ پاکستان سے باہر ہیں سارے شہر. وہ سارا پیسہ یہیں سے گیا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ جو ایک ہم نے جب گورنمنٹ میں تھے تو ایک ایکسرسائز شروع کی کہ یہ جو پتہ کیا جائے کہ ماسٹر پلاننگ کب ہماری لاسٹ ہوئی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ 1960 کے بعد اللہ کسی شہر کا کسی شہر کا کوئی ماسٹر پلان جو ہے نہ وہ ریوائز ہوا نہ وہ بنایا گیا. پھر ایک ایکسرسائز شروع کی گئی کہ جی 80 شہر جو ہے ان کو کم از کم ماسٹر پلاننگ کی جائے, تاکہ ہم نے جو اربن ایکسپینشن کرتے ہیں جب اپنی آبادی زیادہ ہوتی ہے اور پھر ہم شہروں کا رخ کرتے ہیں اور شہر بناتے ہیں, یہ شہر اس طرح نہ بنے کہ ہم اپنے درختوں کو کاٹ دیں, اپنے گرین ایریاز کو ہم کھا جائیں, جو پہ ہماری سونا گل کی زمینیں ہیں ان کے اوپر ہم کانکریٹ کے جنگل بنا دیں, اور ٹرانسپورٹ کو مینیج کرنے کی بجائے ہم اپنی پبلک ٹرانسپورٹ کو کم کرتے جائیں اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو بڑھاتے جائیں. اور یہ اسی کی وجہ سے یہ تمام جو اسموگ کا ایشو ہے وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ
اس نے پورے پاکستان کو اور خصوصاً لاہور شہر کو اس نے قابو میں رکھا ہوا ہے. جی یہ اب ایک ہماری پوری جو ڈیولپمنٹ کا جو پیراڈائم ہے وہ غلط ہے, اس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے دنیا کے اندر, اس کو ایک ریسورس سمجھا جاتا ہے. میں ابھی 2 ہفتے پہلے چائنا گیا ہوا تھا, وہاں پر بھی پاپولیشن ایکسپلوژن تھا آج سے کوئی 20 سال پہلے, لیکن انہوں نے اس پاپولیشن ایکسپلوژن کو پازیٹیولی یوٹیلائز کیا اور اس کو ایک ایسی ٹیکنیکل تعلیم دے کر آج وہ ایک سپر پاور, دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکی ہیں. اور تو یا تو آپ اس پاپولیشن کو جو کہ آپ کی آپ اس کو اثاثہ ہی سمجھ لیں, اگر آپ کی یوتھ کی جو جس کو یوتھ بلج کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا 35% جو آبادی ہے وہ آپ کی 60% آبادی جو ہے وہ 35 سال سے کم ہے. تو یا تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اپنے لیے ایٹم بام بنائیں گے اگر آپ اس کو پراپرلی ٹرین کریں گے, اس کو ایک فوکس دیں گے اور اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لگائیں گے. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہی آپ کے لیے ٹائم بام بن جائے گا. پھر ٹائم بام ہے, پھر ہم نے سڑکیں روکی, ہم نے خون خرابے کیے, ہم نے ٹرانسپورٹ جلا دی, اور جب کوئی احتجاج ہوتا ہے سب سے پہلے ہم سڑکیں بند کر کے ٹائر جلاتے ہیں. ملک صاحب یہ کمال ہے ہمارا, نمبر 1 ہے اس میں ہم. بس یہ ایک المی ہے اور یہ دعائی کر سکتے ہیں کہ حکومت وقت اس طرف توجہ دے. اور ایک اور جو اس سے ایسوسیٹڈ ایک ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جو لیک آف پلاننگ کی وجہ سے جو ہماری نہ صرف شہروں کی ڈیولپمنٹ, جو اگر آپ اربن ڈیولپمنٹ رورل ڈیولپمنٹ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر آپ کی پاپولیشن آگے ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ پیچھے آتی ہے اس کے. مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک جاپانیز وفد تھا, جاپان سے آیا ہوا تھا, اور وہ میں ان کو اپنے حلقے میں لے گیا اٹک میں, تو ان کو میں نے دکھایا کہ جی یہ ہمارے دیہات ہیں. پھر وہ دیہاتوں کے ساتھ میں نے دکھایا کہ یہ ڈھوکے ہیں, مطلب دیہات جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ڈھوک پہ جا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو آپ کا جو ماڈل ہے یہ ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ پہلے پاپولیشن جا کے اپنے آپ کو بسا لیتی ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں سڑک بھی دو, بجلی بھی دو, اور یہاں پر ہمیں گیس بھی چاہیے. وہ کہتے ہیں یہاں تو دنیا کا ماڈل یہ ہے کہ آپ پہلے انفراسٹرکچر بناتے ہیں اور پھر پاپولیشن کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر پہلے پاپولیشن جا کے کہیں بس جاتی ہے اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ حکومت ہر چیز ان کو وہاں پہ فراہم کرے گی. بالکل ٹھیک. یہ ہمارا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کا جو پیراڈائم ہے اس کو ٹوٹلی ہمیں ریفارم کرنا. ملک صاحب حال بتائیں, آپ منسٹر رہے ہیں اور آپ سارے پلاننگ آپ کے سامنے ہوتی رہی, اب حال بتائیں نا. ہم جہاں پہنچ چکے ہیں تباہی کی حد تک, دیکھیں نا 500 انڈیکس ہو, 300 انڈیکس ہو, اگر باغ میں جو سیر کی جگہ ہے تو اندرون شہر میں کیا حال ہوگا, وہاں تو 700 تک پہنچے ہوں گے ہم. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس کا حال یہی ہے کہ جو ہم نے پلان اور اسٹریٹجیاں بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. اور یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, دنیا کے کئی ممالک ان مسائل سے گزرے ہیں اور انہوں نے ان مسائل کا حل بھی ڈھونڈا ہے, ان سے سیکھیں. آپ دیکھیں اگر یہ اسموک کا ایشو ہے آپ لے لیں تو بیجنگ 2015 کے اندر دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹیڈ شہر تھا, لیکن انہوں نے ایک پلان بنایا, اس کو پہ عمل درآمد کیا, اور پھر 2017 تک صرف 2 سال میں وہ اپنے 20% کا کم کر لیا, اور آج وہ تقریباً 70% اپنی اسموک کو کم کر چکے ہیں. لیکن وہ پلان جو تھا وہ پلان تو یہاں بھی بنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے کورٹس نے بھی اس طرف جوڈیشل ایکٹیویزم کی, اسموک کمیشن بنائے گئے, اسموک کا پلان بنایا گیا, لیکن پھر ہم وہ چیز کرتے ہیں جو کسی پلان میں نہیں ہے. ہمارے کسی پلان میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے اسموک توپے لے کے سڑک پہ آ جانا ہے. ہم نے دنیا کے تمام ماڈل چیک کیے اور ان سب عام ماڈل کے ذریعے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنی ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو ریگولیٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے بریک کیلز اور اسٹیل فرنسز کو بند کرنا ہے ان موسموں کے اندر, اور ہمیں اپنی جو باقیات ہم جلاتے ہیں فصلوں کی اس کو بند کرنا ہے. ہم نے پورے پلان میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ ہم اسموگ کی توپے لے کر آئیں گے سڑکوں کے اوپر. بالکل یہ پتہ نہیں پھر آپ نے دیکھا کہ جب پیسے آئے اور وہ جالی, وہ دیکھیں نا وہ پانی والے پنکھے ہیں, پانی وہ چھڑکتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, وہ اسموگ کیسے ختم ہوگا؟ پانی والے پنکھے آپ کو پتا ہے ایک پانی والا پنکھا کتنے کا ہے؟ وہ کچھ 1 کروڑ کا ایک پنکھا ہے, اور وہ تقریباً مجھے ٹھیکہ دے میں 6 لاکھ, مجھے ٹھیکہ دے میں 26-30 لاکھ میں وہ بنا دیتا ہوں.
इससे तो बेहतर था कि वो कुछ लोगों को नौकरियां देते, वही पानी का छिड़काव करके बिल्कुल सही है, लोगों को कुछ जॉब्स मिल जाती हैं। हाँ जी। तो ये हम हमारा मसला ये है कि हम प्लान कुछ बनाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन हम अपनी मर्जी से कुछ और कर देते हैं। बिल्कुल सही तो जब बात। हमने प्लान एक बनाया हुआ है, मतलब हमारे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मॉनिटर किया और कहा कि नहीं, आप दुनिया के तमाम मॉडलों को चेक करें और उसमें जो बेहतरीन आपको सोल्यूशन है वो बताएं, तो वो फिर उसके बाद मलिक साहब, मैं आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, फिर मैंने अपने गेस्टों की तरफ, 1 महीने के लिए मुझे और आपको फुल पावर दे दें, अगर पोल्यूशन खत्म ना हो ना आपका, तो मुझे पता नहीं, मुझे उल्टा लटका दे। कोई सुबह उठे ना, ये जहां कोयला जल रहा है, ये जहां भट्टे चल रहे हैं, फलां है, हम जाएं सुबह छापे मारें, 1 महीने में सीधा कर दें सबको। बिल्कुल इनको बंद करना चाहिए। और देखा हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत है। आपने देखा कि पिछले 10 साल के अंदर अगर किसी सीजन में हमारा ये स्मॉग कम हुई थी तो वो कोविड का सीजन था। जी बिल्कुल सही। जब कोविड यहाँ पर आया और सड़क के ऊपर से हमने गाड़ियों को 2 दिन के लिए हटाया, तो एकदम हमारी सारी पोल्यूशन नीचे आ गई, हमें नीला आसमान नजर आना शुरू हो गया। बिल्कुल सही। सोल्यूशन तो हमें पता है क्या है, सिर्फ उस पर अमल दरामद नहीं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी जनाब प्रोफेसर नासिर, इस्लाम क्या कहता है इस मामले? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। गाज़ी साहब क़िबला, मैं एक बात तहदीद से नहमत के तौर पर कहता हूँ। मैं रास्ते में आते हुए जो 2 अल्फाज सोच रहा था वो आपने अपने इंट्रो में ले लिए। अच्छा, कि हम खुश नसीब भी बहुत हैं, बद नसीब भी बहुत हैं। मैं रास्ते में सोच ही आ रहा था, रात को पढ़ भी रहा था। खुश नसीबी का आलम यह कि जो आपने बात बयान कर दी, हर चीज़ का रिटन डॉक्यूमेंट है, तरीक़ाकार मौजूद है, हर चीज़ रहनुमाई मौजूद है, कहीं और से नहीं लेनी, ना कहीं से बनानी है, हर चीज़ मौजूद है हमारे पास। और बदनसीबी की इंतहा देखें कि आज दुनिया में रुस्वा तरीन जलील तरीन कौम भी हम बन गए। सिर्फ उस जो देखे ना, जिस पर जितना ज़्यादा इनाम होता है वो उसकी कदर न करे तो उतना ज़्यादा फिर उस पर सख्ती आ जाती है। बनी इसराइल किसी वक्त में अल्लाह की महबूब तरीन कौम थी, फिर उन्होंने जब हालात किए, सूरह बनी इसराइल देखें तो उनके साथ जो हशर हुआ, आज हम अल्लाह की महबूब कौम होने के बावजूद हमारे साथ ये जो हशर हुआ, गाजी साहब हैरान हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूमत का मॉडल अता किया था, आप देखें ये जितने सारे मसाइल हैं, हमारे इंडेक्स कभी ऊपर कभी नीचे होते रहेंगे, ये सारे मसाइल की बुनियादी जड़ इसमें है कि आज मुल्क के मेजॉरिटी जो हमारे वसाइल हैं उन पर कब्जा माइनॉरिटी का है। थोड़े से लोग हैं जो मुल्क की मेजॉरिटी के वसाइल पर काबू हैं। ये यकीन जाने जब बाज़ वक़्त इंडेक्स बढ़ता है, मुझे थोड़ी सी तसल्ली होती है कि कम से कम सांस तो उसी हवा में ये लोग लेते हैं ना जिसमें हम ले रहे हैं। इनका पानी हमसे अलग, इनका खाना हमसे अलग, इनकी खुराकें हमसे अलग, इनके स्कूल अलग, इनके हॉस्पिटल्स अलग, इनकी कोई चीज़ हमसे नहीं मिलती। ये क्यों अलग? इनके घर जाके देखे ना, इन्होंने सांस भी अलग कर ली। 200 कनाल में इनका घर है, तो उनको क्या मसला है? मुझे तो मैं जो खुश हो रहा था उसमें भी आपने मुझे परेशान कर दिया। अगर ये सांस भी अलग फिजा में लेते हैं गाजी साहब, ये हमारे लिए क्यों सोचेंगे? आप जिनसे दरखास्तें कर रहे हैं उनका मसला ही नहीं है ये। बस ये मुल्क इनका प्रॉब्लम नहीं है, इस मुल्क का मसला, इस मुल्क की गरीब आवाम जो मरती है तो मर रही है, मरने दें इसे, इससे इनका ताल्लुक नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रियासत का क़याम किया था वो खिलाफत राशिदा है। बदनसीबी हमने उसे बादशाहत बना दिया, उसे मौरूसियत बना दिया, बाप के बाद बेटा, पोता पड़पोता, ख़ानदानी हुकूमतें कब्जे करके ज़ाती मफादात में सोचते हैं, मुल्क और कौम और आवाम के मफाद में सोचता ही कोई नहीं। और ये काम हमारे साथ सदियों से हो रहा है, सदियों से हो रहा है। और आज मुसलमानों का ये हाल हुआ। ये शहरों के हवाले से आप जिन एक वाज़ेह निशानी है गाजी साहब क़िबला, हमारे पास जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रियासत मदीना और फिर खिलाफत राशिदा जो हमें अता की, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना देखें, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा। आप क्या करते थे? आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के तहत छोटे छोटे शहर आबाद करते। आज भी यूएनओ की रिपोर्ट जो थी जब ये कोविड आया था, सेफेस्ट सिटी दुनिया में जो आज भी मदीना मुनव्वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, साफ सुथरा फिजा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरान को इस मखलूक का खादिम करार दे दिया और इस मखलूक को अल्लाह का कुंबा करार दे दिया। गाज़ी साहब देखें तो सही, ये जो मखलूक जिसे ये आप लोग कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, खुदारा हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम अल्लाह का कुंबा हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह ने अगर तुम्हें हुकूमत दी है, अगर अल्लाह ने हुकूमत दी है तो फिर अल्लाह के कुंबे को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? बिल्कुल ठीक। और ये हमारे जो छोटे छोटे शहर है गाजी साहब, हम तो शहर में रहते हैं, आप इस शहर का रोना रोते हैं, लाहौर शहर का। देहातों में, गांव में आपका सफर होता है, यकीनन आप देखते हैं, लंबे लंबे सफर करते हैं, क्या हालात हो गए हैं हमारे।
غریب عوام کے لیے زندہ رہنا، سانس لینا دشوار ہو چکا ہوا ہے. کیا دیہاتوں میں یہ ایک سہولت موجود ہے کہ ان کا انڈیکس یقیناً ہمارے بڑے شہروں سے کم ہوگا. ہمارے ہاں حالات یہ، ہماری سبزی غازی صاحب یہ پولوٹیڈ ہے، گندے پانی کی سبزی ہم کھاتے ہیں، پھل جتنے کے جتنے سارے ان پر زہر کا چھڑکاؤ ہم کھاتے ہیں. ہماری خوراک، ہمارا دانہ، ہمارا غلہ، کوئی چیز ایسی نہیں. پھر اب اگر ہم زندہ ہیں تو یہ آپ نے درست کہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک معجزہ دکھایا کہ اتنی ساری گندی چیزیں کھانے کے بعد ہم باوجود زندہ ہیں. تو بنیادی حل یہ ہے، ہمارے حکمرانوں کو توجہ دینی چاہیے یہ، اور عوام کو برابر توجہ دینی چاہیے. لوگ جو جلاتے ہیں 1-1 روپے کی خاطر ایک ماچس کی تیلی لگا کے جو ساری وہ چاول کے باقیات کو جلا دیتے ہیں. پاکستان میں بھی، ہمارے ساتھ پڑوس ہمارے انڈیا میں بھی یہ سارا پورا موٹر وے چلتے ہیں غازی صاحب، دائیں بائیں ہر طرف سے یہ لگا ہوا ہے. آگ لگی ہوتی ہے پورے شہروں میں، پورا آپ کئی کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، وہ آگ ہی آگ ہے. وہ کیا کر رہی ہے؟ اس انڈیکس کو برباد کر رہی ہے. آپ اور میں جو کچھ روزانہ اپنی اس روڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، کالے سیاہ دھوئیں بادلوں کو جا رہے ہیں، اتنا دھواں چل رہا. اور یہ آج ہے. آپ دیکھیں غازی صاحب، جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی نا یورپ میں، آج سے کوئی 50 سال پیچھے چلے جائیں، یورپ میں لندن کے اندر کہتے ہیں پالوٹیڈ، دا موسٹ پالوٹیڈ سٹی تھا. بالکل صحیح ہے. ان کے حکمرانوں نے، ان کی ریاست نے ایک فیصلہ لیا، پھر اس پر کار بند ہو گیا، آج صاف ستھرے شہر ہیں. بالکل صحیح. ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا یہ حالات یہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نظام عطا کیا تھا، اس نظام کی طرف ہمیں لوٹنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ فیملی فزیشین ہیں، کیا حالات ہیں اور کوئی آپ بھی حال بتائیں؟ اب شہر تو بن گیا بڑا، تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غازی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم موضوع جو ہے، خاص طور پہ اس کا جو تھیم ہے نا جی، ورلڈ سٹیز ڈے جو یو این او نے کیا اور یو این ہیبیٹیٹ جو ہے وہ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. تھیم یہ ہے بہتر شہر اور بہتر زندگی. اچھا، ٹھیک ہے نا. دوسری طرف ایک اور اس کا تھیم دیا جا رہا ہے. ہم جب پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں پیشنٹ سینٹرڈ اپروچ. ڈاکٹر کی مریض کو سامنے رکھ کے ہم نے اپروچ کرنی ہوتی. اور اس میں بھی یہ تھیم دیا گیا ہے پیپل سینٹرڈ اسمارٹ سٹیز. ابھی اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. اس میں دیکھیں اربنائزیشن ہو رہی ہے، آبادی جو ہے دیہاتوں سے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے. بہتر طرز زندگی کے لیے، بہتر معاش کے لیے لوگوں نے آنا ہی آنا ہے شہروں میں. ہم ان کو روک نہیں سکتے، یہ ان کا حق ہے. اپنی وہ جو بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کو دے دیں باہر چھوٹے شہروں میں. بالکل. وہ بات دیکھیں جی، بات یہ ہے، یہ تو ہے نا، آپ چھوٹے چھوٹے جو بنا دیں قصبے جس میں تمام چیزیں موجود ہوں، وہاں پہ جو ہے نا ان کو آنا ہی نہ پڑے شہر میں. دوسری چیز سمپل سی ہے غازی صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن اگر کرتی ہیں تو پیپر ورک ختم ہوگا. لوگ بیٹھے بیٹھے ادھر کام ان کے ہو جائیں گے جدھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی اسی لیے آ رہا ہے نا. ابھی دیکھیں نا، لاہور میں جو آبادی ہے 56% جو ہے نا لوگ جو ہے نا شہروں میں رہ رہے ہیں اس وقت 2025 میں. اور اقوام متحدہ کہتا ہے کہ 2050 میں یہ 68% ہو جائیں گے شہری آبادی پوری دنیا میں. یعنی اتنی زیادہ لوگ جو ہے نا شہروں میں رہنا شروع ہو جائیں گے. تو دیہات تو پھر ختم ہو گئے نا. ہم نے پلاننگ کیا کرنی ہے، جس کو کہتے ہیں نا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں، پائیدار جو آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے، اس کے اوپر ضرورت ہے ہماری. ظاہر ہے لوگوں نے آنا ہے، آپ روک نہیں سکتے. آپ منصوبہ بندی اس طریقے سے کریں، ٹرانسپورٹیشن کا نظام اس طریقے سے کریں. آپ پانی جو ہمارا، آپ دیکھیں نا لاہور میں جو پانی کی سطح ہے وہ 700 فٹ سے نیچے چلی گئی ہے، اور وہ بھی گندا پولوٹڈ پانی ہے. جیسے ذکر کیا بھائی صاحب نے کہ یہاں پہ آپ سبزی جو ہے اس میں کیمیکلز ہیں، دودھ آپ کو ٹھیک نہیں مل رہا، پانی آپ کو صاف ملتا ہی نہیں. میرا دعویٰ ہے لاہور میں اس نے ایک بڑی اچھی بات کی. ناصر کو جو دودھ آدمی دیتا تھا تو انہیں نے کہا کہ اس طرح کا دودھ ہونا چاہیے بھائی، اس طرح جب اس کو ہم اس کی دہی اس طرح ہو، اس میں مکھن نکلے فلاں. اس نے کہا جی پروفیسر صاحب گل سنو، یہو جہا دودھ جڑا کٹے نو بھی میسر نہیں. ہاں جی، وہی بات ہے نا جی. دیکھیں بیسک چیز ہے. ہم اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں، ماؤں کو کہتے ہیں بچوں کو دودھ پلائیں. اگر ماں کا دودھ تو ہم کہتے ہیں نا 2 سال تک تو ماں کا دودھ بہترین دودھ ہے نا، وہ ہماری اسلامی تعلیمات کا وہ ہے. لیکن اس کے بعد جب دودھ پلانا پڑتا ہے تو کون سا دودھ دیں بھائی؟
دودھ ہے ہی نہیں ہے, کیمیکل ہوتا ہے, اس کو کیمیکل ہے. پانی میں سفید رنگ کا وہ آتا ہے. ایک سٹور پہ چلا گیا, آپ کی بات کٹی, میں نے اب ایک دودھ والے سے کہا میں نے کہا اچھی طرح ہلا کے دو تاکہ پاؤڈر مکس ہو جائے اس کا نا. اچھا دودھ داتے نا ڈبے سے. غازی صاحب اتنا سیلاب آیا, گائیں بھینسیں مر گئی لیکن دودھ نہیں کم ہوا, یہ تو ہے نا, وہ تو جتنا چاہیں بنا لیں. جی اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں کیونکہ فیملی ڈاکٹر ہوں, ہم تو ڈیلی دیکھ رہے ہیں پولوشن کے اثرات, تو بالکل صحیح ہے. یہ پولوشن جو ہے, ایک تو یہ فصلوں کی باقیات کو جلا رہے ہیں, ہماری ٹرانسمیشنز ہیں وہیکلز کی ہیں, ہماری فیکٹریوں کی ٹرانسمیشنز ہیں, بالکل صحیح ہے. بعض جگہوں کے اوپر ٹائر جلا کے اس کی وہ انرجی حاصل کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. ہم تو سیف انرجی کی طرف جا ہی نہیں رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, ابھی الیکٹرک وہیکلز جو ہیں, ایک ٹائم پہ ہم نے کہا کہ جی بڑا ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے, پھر وہ ٹھپ ہو گیا مسئلہ. ابھی بھی آہستہ آہستہ دوسرے جو بڑے وہ ہیں نا مافیا لوگ جو ہیں, دوسرے وہیکلز والے جو گاڑیوں والے, وہ آنے ہی نہیں دے رہے. بات یہ ہے بہت اچھا ہے جو آپ کا الیکٹرک وہیکلز ہے. ٹریفک کی آپ جو ہے نا اس کو سموتھ رننگ آف دا ٹریفک. دوسرا یہ ہے کہ سگنل فری ٹریفک, لیڈ فری پیٹرول, سمپل سی باتیں ہیں, وہ کرنے میں کوئی مشکل کام نہیں. کوئی پیٹرول پمپ آپ بتا دیں, فوجی ایریا چھوڑ دیں, چونکہ وہاں ڈنڈا ہوتا ہے تو شاید وہاں بہتری ہے. باقی میرا دعویٰ ہے پاکستان میں دودھ اور پیٹرول کوئی مجھے اصلی دکھا دے یا پورا دکھا دے. بالکل جی, کوئی نہیں ہے. پیٹرول سب جو ہے مکس ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے ٹریفک کو ہم نے جہاں اگر فرض کریں روڈ جو ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی روڈز ہیں, تو جو ٹوٹی پھوٹی روڈز کے اوپر کوئی گاڑی گزرے گی تو اس نے بیچارے نے سلو ہونا ہے, وہ پیچھے والا تیز آئے گا وہ مارے گا بیچ میں. ابھی دیکھیں نا, مقصد ہے کہ ایک روڈ بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر وہ پائپ گزار رہے ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں نا, آج کل مریض کیسے آ رہے ہیں پولوشن میں, کیا آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پولوشن کا سب سے پہلا اثر جو ہے وہ سانس کی بیماری ہیں. اچھا, ہماری ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز ہیں, اس میں جو اگر دمے کے لوگ ہیں ان میں دمہ بڑھ جاتا ہے, الرجی کے لوگ ہیں ان میں الرجی زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا, اسی طرح نمونیا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری جو پریکٹس میں آ رہے ہیں نا, کیونکہ اور آپ نے جو ذکر کیا بعض علاقے انڈسٹریل سٹیز جدھر جو انڈسٹریل ایریاز ہیں لاہور میں, وہاں پہ بالکل ان کے جناب وہ کہتے ہیں جی صبح اٹھتے ہیں تو وہ کالک ساری جمی ہوتی ہے, تو وہ کالک اندر بھی تو جاتی ہے نا, کاربن ہی ہوتی ہے نا یہ. تو کاربن جو ہے وہ تو کینسرس چیز ہے, کینسر پروڈکشن کرتی ہے ساری. تو وہ جب چیزیں ہمارے اندر جائیں گی تو ہم صحت مند کدھر سے رہ جائیں گے. میں نے کل نوٹ کیا ڈاکٹر صاحب, میں مٹی کے گلاس میں پانی پیتا ہوں, تو وہ گلاس میں نا الٹا رکھتا ہوں پلیٹ میں, تو کوئی ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے ہوں گے اس کو نہیں دھویا, اسی میں گھر میں ہی رکھا ہوتا ہے پلیٹ, اور میرا گھر اللہ کا شکر ہے گرینلی شینلی بھی کافی ہے. تو میں نے اب شاگرد شام کو آیا, میں نے کہا یار یہ کالا گلاس کے اوپر کالا سارا کچھ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہوا سے کاربن جو ہے وہ, اگر اس گھر میں, میں نے کہا جدھر اتنے درخت بھی ہیں ارد گرد, وہاں پہ یہ کاربن پہنچ گیا ہے, تو جو اندر بیچارے لوگ یہ آبادیوں میں رہ رہے ہیں اندروں, ان کا کیا حال ہوگا؟ بالکل کاربن ہی کھا رہے ہیں. بالکل جی, ہم جو کچھ کھا رہے ہیں اندر لے کے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر کسی پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن میں لنگز کا وہ اٹاپسی کی جائے نا, تو وہ کالے ہوں گے سارے. اتنی زیادہ کاربن جو ہے ہمارے لنگز کے اندر جائے. ایک تو سموکنگ سے ہوتی ہے, اور یہ سموکنگ سے زیادہ خطرناک, یہ جس کو کہتے ہیں نا پیسیو سموکنگ ہے. تو ایک سموک کر رہا ہے, ایک دوسرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے وہ یہ ساری جو انڈسٹریل پرابلم ہو رہی ہے, پولوشن ہو رہی ہے, یہ ہمارے لنگز کے اوپر, ہمارے جسم کے اوپر, ہمارے دیکھیں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہارٹ پرابلمز, مائیوکارڈل انفارکشنز جو ہیں اس سے بڑھ گئی ہیں. ہمارا لائف سپین کم ہو گیا ہے, یہ جو پولوشن کی وجہ سے لائف سپین کم ہو گیا. اور باقی یہ ہے جو مقصد ہے ہماری خواتین جو جس کو پریگننسی میں جو ہوتی ہیں بچوں کے اوپر اس سے اثرات ہے, پری میچور ان کی بچوں کی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, بچے اب نارمل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم اس کے اوپر غور نہیں کریں گے تو پھر آنے والا وقت تو بہت خطرناک ہے. جی شاہ جی, آپ نے کچھ کوششیں کی اور اب آپ تو آزاد ہو گئے نا, اب بطور آزاد کے ذرا کچھ, غلامی کی زندگی اور ہے, آزادی کی کچھ اور ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, آپ نے یاد فرمایا. ہمیں یہ ساری یہ مسائل ہیں, جو ساری چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں, یہ مسائل ہیں ہمارے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا ریجن ہے, یہ جو ہمارا خطہ ہے,
جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ جو سارے ممالک ہیں، اس پر یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر انوائرمنٹل ایشوز دیکھ لیں یا کلائمیٹک ایشوز دیکھ لیں تو یہاں کیا ہے. ٹھیک. اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو ہمارا اس میں کنٹریبیوشن لیس دین 1% ہے. اچھا. اس کلائمیٹک چینجز کے سارے اس میں. بٹ افیکٹیز میں ہم پہلے 10 ملکوں میں، کبھی چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں، کبھی 7ویں نمبر پہ آ جاتے ہیں. اب تو ہمیں ایک نمبر پہ یہ ایک ریجن کا یہ سارا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ہم اتنے زیادہ اس میں ہمارا کنٹریبیوشن نہیں ہے جتنا. لیکن یہ جو مسائل ہیں جو ہماری یہ تھرڈ ورلڈ کے جو ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہوئی، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم اس وقت بہتری کی طرف چل پڑیں یا نہیں چل پڑیں. ایک تو مسائل ہے نا جی. ٹھیک ہے. تو میں آج بالکل میں سرکار کا اس وقت تو ملازم نہیں ہوں، ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈائریکشن ٹھیک ہو چکی ہے. مسائل کو حل کرنے کے لیے، بہتری کے لیے چیزیں ہماری بہت بگاڑ پیدا ہو چکا تھا. اب چیزوں کو ایک صحیح سمت میں ڈائریکشن میں چلنے کے لیے کاوش کی جا رہی ہے. ابھی ملک صاحب نے بات کی ماسٹر پلاننگ کی. مجھے پتہ ہے ماسٹر پلانز نہیں تھے، اور مجھے یہی معلوم ہے کہ ماسٹر پلان بن چکے ہیں. اچھا. بن چکے ہیں. میں جب حکومت میں تھا، گورنمنٹ میں تھا، میں اس کی ساری اس کا گواہ ہوں. میں ان میٹنگ میں شریک رہا. تو ماسٹر پلاننگ اب ہونی شروع ہو چکی ہے. ٹھیک. اور کسی زمانے میں لینڈ رولز ہی نہیں ہوا کرتے تھے. ٹھیک. جہاں جس کا دل کرتا تھا انڈسٹری لگ جاتی، جہاں دل کرتا تھا گھر بنا دیتا. تو اب کم از کم وہ صورتحال اس طرح نہیں رہی، بہتری آ رہی ہے. چائنا کی مثال دی گئی. چائنا نے ہماری حکومت پنجاب نے، اس وقت کے چیف منسٹر تھے، ہمیں بھیجا کہ چائنیز جو یہاں پہ کونسل جنرل ان سے جا کے ریکویسٹ کریں کہ جس طرح آپ نے بیجنگ میں اقدامات کیے ہیں اس طرح ہمیں بھی رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم یہاں پہ بھی کریں. ٹھیک. تو جب ہم ان کے پاس گئے تو میں اس وقت میں شریک تھا. تو ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 2015 سے 2022 تک $100 بلین لگائے ہیں وہاں پہ. ٹھیک. کیونکہ یہ جو جتنا انوائرمنٹ کا ایشو ہے، چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو، اس میں فائنانشیل ریسورسز چاہیے آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. تو وہ تو $100 بلین ان کے پاس موجود تھے، انہوں نے لگا دیے. ہم نے تو آپ کو معلوم ہے کہ 2019 میں ہماری حکومت نے IMF کے ساتھ $1 بلین کے لیے معاہدہ سائن کیا تھا، اور 2023 میں کہیں جا کے وہ یہ 24-23 میں ملا تھا وہ. تو ہمارے پاس وسائل کی یہ صورتحال ہے. مگر اس کے باوجود اس وقت ہماری انڈسٹری بھی اس طرح کی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، جو 1952 کی بات ہوئی جو لندن سموگ کی تھی، 12,000 لوگ مرے تھے. پھر وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا سارا انفراسٹرکچر وہاں پہ 30 سال ان کو لگے، اور انہوں نے وہاں پہ سارا انڈر گراؤنڈ ریلوے اور انفراسٹرکچر اور سب چیز بہتر کی. تو ان کے پاس وسائل تھے، انہوں نے بہت جلدی وہ کر لی. ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، جو بھی حکومت ہے کوئی بھی ہو. لیکن اب جتنے وسائل ہیں اس کی ہوتے ہوئے، اور جس طرح کی ہماری انڈسٹری ہے، ہمارے جس طرح کے مسائل ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں چیزیں اب بہتر ہونا شروع ہو گئی. ملک صاحب کتنا مشکل ہے؟ آپ جب گورنمنٹ میں تھے، آتے تھے، اس وقت میں روتا تھا کہ یہ پوری سڑک جو ہے یہاں پہ کوئلہ جلایا جا رہا ہے، انہوں نے وہ کنات لگا دیتے ہیں، اندر وہی کام ہو رہا ہے. یہ کتنا مشکل ہے؟ جی میں ایک کوئی ڈائریکٹر اٹھے، کوئی سیکٹری اٹھے، آ کے ان فیکٹریوں کو سیل کرے اور کہے یہ کیسے کوئلہ جل رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں، اس وقت تقریباً ہماری جو لاہور کی 86% انڈسٹری ہے. پہلی تو میں نے عرض کیا کہ آپ اپنی انڈسٹری کی وہ صورتحال بھی ذہن میں رکھیں کہ جس سٹائل کی ہماری انڈسٹری ہے. اگر ہم پاور پلانٹ کی بات کرتے ہیں، ہم کسی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، تو ان ملکوں کے ساتھ آپ اپنا کمپیریزن نہیں کر سکتے جو دوسرے ایڈوانس کنٹریز ہیں. ہماری انڈسٹری بھی بڑی ایسی اس کی صورتحال ہے. آپ فرنسز دیکھ لیں، فرنسز جو سب سے زیادہ پولوٹیڈ ہیں، آپ کی وہ فرنس جو چھوٹی فرنسز ہیں وہ کروڑ سے کم قیمت کی تو فرنس ہوتی ہے. اگر آپ اس کے اوپر امپورٹڈ لگانا چاہتے ہیں امیشن کنٹرول سسٹم تو وہ کروڑوں میں ہے. اچھا، لہٰذا یہاں پہ یہ کاوشیں کی گئی ہیں کہ ان کو لوکلی مینوفیکچرڈ سکربر وغیرہ لگا دیے جائیں، اور اس وقت الحمدللہ 86% میں یہ سکربر لگ چکے ہیں. اچھا، لگ چکے. اب آپ کا بہت بڑا ایشو تھا کہ ہماری جو 43% کنٹریبیوشن تھا وہ ٹریفک پولوشن کا تھا اور ہے. اب اس پہ یہ کاوش کی جا رہی ہے کہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں، جیسے بسز ہیں، جیسے موٹر سائیکل ہے، جیسے رکشہ ہے، جیسے کار ہے، اس کو رائج کیا جائے.
ٹھیک ہے. ہمارا انفراسٹرکچر بہت ویک تھا. دیکھیں نا آپ کی, جب ہم چائنا کی بات کرتے ہیں کہ اس نے $100 بلین لگا دیے $, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سارا انفراسٹرکچر, انہوں نے کہیں پہ ڈسٹ کا سوال نہیں رہنے دیا. ہمارا بہت بڑا ایشو ڈسٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ان کے پاس وسائل تھے, انہوں نے فوراً وہ چیزیں کر دی. ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, ہماری حکومتیں اس کو ذرا اس کی سپیڈ کم ہوگی. یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا, ہمارے ساتھ انڈیا کی بھی یہ صورتحال ہے, ہمارے ساتھ دوسرے ممالک کی بھی یہ صورتحال ہے. ہمارا بہت بڑا ایشو سٹیبل بننے گا. یہ جو آج کل کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو بڑھتا ہے, یہ خاص ٹائم میں آپ کو پتہ بڑھتا ہے, پورا سال یہ لیولز نہیں رہتے. یہ بڑھتا ہے اکتوبر اینڈ سے نومبر اینڈ, بالکل, اور اکتوبر اینڈ سے لے کے نومبر مڈ تک زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ یہ وہ ٹائم ہے جب سٹیبل بننگ ہوتی ہے, پاکستانی سائڈ پہ بھی اور انڈین سائڈ پہ بھی. اور اس میں انفارچونیٹلی 2017 سے لے کے 2024 تک جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس دوران دونوں ممالک میں ایک تو سٹیبل بننے تو ہوتی ہے, بٹ اس میں ونڈ ڈائریکشن بھی ہماری طرف ہو جاتی ہے, خاص کر اس پیریڈ میں ان سال. تو وہ ان کی جو کثافتیں ہیں وہ بھی ہمیں ہٹ کرتی ہیں. جہاں تک حکومت پنجاب کا تعلق ہے, میں ان میٹنگز کا حصہ رہا ہوں کہ جب حکومت پنجاب نے کہا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو کہ جناب یہ مسئلہ ہم نے اپنے 10 اضلاع میں کنٹرول کرنا ہے کہ ہماری باقیات کو آگ نہ لگے, آپ تجاویز لے کے آئیں, پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. تو اب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے 5000 کے قریب یہ سپر سیٹر جو ہیپی سیٹر جو مشینیں دی ہیں. اب ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ ہر ضلع کا اگر وہاں کا محکمہ زراعت کا افسر اچھا ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے کوارڈینیشن کر لے گا کسانوں کے ساتھ, اور اس کو وہ ان کا جو باقیات ہیں اس کو پراپر طریقے سے تلف کیا جا سکے. میں صرف جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ایک طرف تو ہوتا ہے نا کہ انسان بالکل مایوسی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے, ایک طرف ہوتا ہے کہ چلے ہماری سپیڈ اتنی نہیں ہوگی, ہماری کم ہو جائے گی, لیکن ڈائریکشن تو بہتر ہو جائے. اور ڈائریکشن میں آپ کو یہ گواہی دے رہا ہوں کہ میں چونکہ سارے سسٹم کا حصہ رہا ہوں اور میں سارے ادوار میں دے چکا ہوں. ٹھیک ہے, میں پیچھے 35 سال تو کم سے کم نوکری میں رہا, اور آج میری عمر 62 سال ہو گئی, 61 سال ہو گئی. تو یہ سارے ادوار سے میں بھی گزرا ہوں, اور میں وہ مجھے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہی کہ تھرو آؤٹ دا سروس میں جو اس وقت پنجاب کے تو حکومت میں سب سے بڑا چیف منسٹر کا آفس ہوتا ہے یا چیف سیکرٹری کا آفس ہوتا ہے, تو یہ 2 آفسز تقریباً میں ہر دور میں ہر میٹنگ میں مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ میں وہاں موجود رہا, اور میں نے وہ چیزیں دیکھی کہ کہاں کہاں کام ہوا کہاں نہیں ہوا. تو اب میں یہ کم از کم آج مجھے یہ تسلی ہے کہ ان تمام مسائل جو آپ نے فرمائے اپنی جگہ بالکل درست باتیں فرمائی, لیکن اب میں صرف اس اچھی امید آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں صحیح ڈائریکشن میں ہیں, اور وہ وسائل کے حساب سے انشاءاللہ مسائل حل ہوتے جائیں گے. جیسے صاف ستھرا پنجاب کی آپ نے بات کی, جیسے الیکٹرک وہیکل کی ہم نے بات کر دی, جیسے آپ کے پاس الیکٹرک ٹرین چل رہی ہے, جیسے آپ کے پاس موٹر ویز ہیں. اچھا انفراسٹرکچر دیکھیں, اچھا انفراسٹرکچر, صفائی ستھرائی کا انتظام بہتر, اور اس کے ساتھ اچھی ٹرانسپورٹ وغیرہ چیزیں, انڈسٹری آپ کی ذرا بہتر اس میں آ جائے. اس میں یہ جو آپ انفورسمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہماری انفورسمنٹ میں یہ ہماری نالائکی ہوتی ہے ہمارے محکموں کی اور ہماری, کہ ہم ان کو اگر کوئی ایک بندہ وائلیشن کر رہا ہے تو ہم اس کو بروقت جا کے ہم اس کا. دیکھیں نا, آپ بھی تھے اس وقت ڈائریکٹر, اور سید مبشر صاحب تھے آپ کے سیکرٹری. میں لاہور سے جا رہا تھا, یہ جو ادھر مرید کے کی طرف یہ جو روڈ کیا کہتے ہیں اس کو جو لاہور کے ارد گرد ہے, رنگ روڈ, اس پہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک فیکٹری ہے اور اس میں وہ ٹائر جلا کر اتنا گندا دھواں تھا. یہ میں نے فون کیا سیکرٹری صاحب کو, میں نے کہا میں فلاں جگہ سے گزر رہا ہوں. انہوں نے کہا غازی صاحب آپ کی واپسی آنے تک جو ہے نا یہ معاملہ ٹھیک. میں واپس آیا, انہوں نے ساری فیکٹری لا کے وہ بلڈوزر اور ساری صاف کر اڑا کے رکھ دی تھی, اور اس کے بعد نہیں وہاں پہ انہوں نے کہا اب نہیں ٹائر جلیں گے. لاہور میں سارے اور بڑے شہروں میں پیرالسس پلانٹس تھے جو ٹائر والے, وہ انفارچونیٹلی بڑا ایک سب سٹینڈرڈ ان کا فیول ہوتا تھا اور سارا کچھ کرتے تھے, پراپر طریقے سے وہ اپنا کام نہیں کرتے تھے, ان کو واقعی بین کر دیا گیا. لیکن میں ایک چیز آپ کو اس پہ اور عرض کروں گا کہ ہمارے جو محکمے ہیں, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں نا کہ انڈسٹری کے خلاف ایکشن لے. مجھے یاد ہے جب ہم ہوا کرتے تھے تو میں کہا کرتا تھا کہ جس فیکٹری کے اندر ایمیشن کنٹرول سسٹم لگ گیا, جیسا مرضی لگ گیا, اس انڈسٹری کو بند نہیں کرنا, وہ سال کے 365 دن چلنی چاہیے. اور سر میں نے اپنے دور میں آخری جو میرا سال تھا, میں نے اس پیک کا جب ٹائم تھا یہ سٹیبل برننگ اور یہ سموک کا پیریڈ, اس میں جا کے ان انڈسٹریز کو شیلڈیں دلوائیں. لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کو لے گیا اور ڈی جی وغیرہ کو لے گیا کہ ان کو آپ اپریشیٹ کریں جو لوگ یہ کام
اچھا کام کر رہے ہیں, جو اس حالات میں اپنے ایمبیشن کنٹرول, دیکھیں ایک ایڈیشنل پیسہ وہ لگا رہے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کو, اور نمبر 2, ہمارے لوگوں کو کبھی ان ساری فیکٹریوں کو اور ان بھٹوں کو جو زگ زیگ پہ ہو چکے ہیں, زگ زیگ بھٹا ہو رہا ہے, اس کی انکریجمنٹ کریں, اس سے کہا بھائی آپ کا بھٹا نہیں بند ہوگا, جو اوپر سے سٹیم دے رہا ہے, جو سفید سے آپ کو نظر آتا ہے, جو کالے دھواں والا ہے, جو ڈیفالٹر ہے, اس کو بالکل نہ چلنے دیں. جو انڈسٹری بغیر ویٹ اسکربر کی یا ڈرائی اسکربر یا ایمشن کنٹرول سے بالکل آؤ نہ کرے, لیکن جو لگا کے بیٹھا ہے آپ اس کو اندر دھند ہر کسی کو بند نہ کر دیں, تاکہ ہمارا ساتھ معیشت بھی ہے, اس کو بڑا بیلنس کرنا پڑے گا. تو یہ ہماری غلطی اس وقت ہو رہی ہے کہ اس وقت وہ بھی سارے بند ہو جاتے ہیں جو لگاتے ہیں, پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, پھر وہ بھی نہیں لگاتا, وہ کہتا ہے جب بند ہی ہونا ہے تو پھر ہم کیوں لگائیں اس میں سسٹم نا, ان کو انکریجمنٹ. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ایک چیز اور دیہاتوں سے شہروں میں جو ہماری زراعت کا کیا حال ہوا, ابھی اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے ڈی پی کھاد کی, اور وہ مہنگی ہو گئی, اور یہ زراعت کو ختم کر کے شہروں کو بڑا کر دیں گے مزید. اس وقت 14-15 ہزار کا وہ تھیلا ہو گیا, جو ابھی 2 مہینے پہلے 11,000 کا تھا, یعنی 2 مہینوں میں 4,000 اس کی قیمت بڑھ گئی. اب وہ کسان کیا کرے گا, وہ چھوڑ کے شہروں میں آئے گا, شہر اور بڑے ہوں گے. تو ہمارے یہاں اس طرف توجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رورل ایریاز کو آباد کرنے پر, کاٹیج انڈسٹری پر کام کریں, لوگوں کو گھروں میں کاروبار دیں, چھوٹے چھوٹے کام. یہ بنگلہ دیش ہم سے پہلے کر چکا ہے, وہ ماڈل ہم یہاں پر لا سکتے ہیں. دیہاتوں میں اگر ہم کاروبار دیں گے لوگوں کو, پھر وہ شہر کی طرف نہیں آئیں. بالکل صحیح آپ کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بڑا شکریہ. شاہ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, یہ کتاب الشفا کبیر سے جی مفلسی کا علاج ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. جس کسی کو بھی مفلسی غربت لاحق ہو جائے, وہ ان کلمات کا کثرت سے ورد کرے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بہتری کی صورت پیدا فرمائیں گے. یہ پیج نمبر 183 پہ میں نے دے دیا ہوا ہے کتاب الشفا کبیر کے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, بہت آسان ہے, اس کا ورد کرتے رہیں. اور دوسرا وظیفہ ہے جی اولاد نرینہ کے لیے, لوگ بہت پوچھتے ہیں. یہ پیج نمبر 185 پہ خواجہ محمد سیفستانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے فرمایا کہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے ماں اور باپ دونوں جو ہے وہ کثرت سے ان جو کلمات ہیں ان کا ورد کر. رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے اولاد نینہ عطا فرما دے گا. 185 پیج پہ اس کو صبح نور پبلیکیشن غزنی سٹی اردو بازار نے شائع کیا ہے. دی بک آف دی ڈے, یہ 2 کتابیں بہت بڑے آدمی کی میں نے متعارف کرانی ہے. فقیر سید محمد ذاکر حسین شاہ سیالوی. مجھے بہت دکھ ہوا, کل ان کے بیٹے کا فون آیا, اس نے بتایا کہ شاہ صاحب نے 350 کتاب لکھی, جن میں سے صرف 40 پرنٹ ہو چکی ہیں, اور ان میں سے بھی 2-3 اہم کتابیں جنہوں نے چھاپی ہیں ان کو کوئی رائلٹی نہیں دے رہے ان کے اولاد کو, اور چھاپے جا رہے ہیں اور مال کماتے جا رہے ہیں وہ جو چھاپنے والے ہیں وہ بھی. تو اس کا جو انہوں نے ایڈریس دیا ہوا ہے یہ ہے جی حدیث سید الانام علیہ الصلوۃ والسلام. بہت زبردست کتاب ہے, اس میں تمام محدثین کا ذکر ہے, اور حدیث کی کتنی قسمیں ہیں وہ ساری بھی, اور ایک عام آدمی سے لے کر ایک دین کے طالب علم, ایک عالم دین تک, یہ ساری بہت آسان طریقے تھے. شاہ صاحب جو تھے یہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے مدتوں ممبر رہے, فیڈرل شیعت کورٹ کے جو تھے جوس کنسلٹ رہے. تو انہوں نے ایڈریس دیا جامعۃ الزہرا اہل سنت, عثمان کالونی, مصریال روڈ, راول پنڈی. یہ وہاں سے مل سکتی ہے حدیث سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب شاہ صاحب نے بڑی زبردست, اس کا عنوان انہوں نے رکھا فکر فردہ نظریہ اقبال. علامہ اقبال کے جو فارسی کلام کا مغز ہے وہ شاہ صاحب نے دیا. صرف اس میں سے میں آپ حضرات کے لیے پڑھ رہا ہوں. علامہ کا شعر ہے, ان کی ربائی. با آن قوم از تمی خواہم کشادے, فقیہش بے یقین کم سوادے, بسے نادیدنی را دیدہ ام من, مرا اے کاش کے مادر نہ زادے. الہ العالمین, میں آپ سے اس قوم کے لیے کشائش مانگ رہا ہوں جس کے فقہا بے یقین اور کم علم و دانش ہیں. بہت سی نادیدنی باتوں کو میں دیکھ چکا ہوں, کاش میری ماں مجھے نہ جنتی. یہ اندازہ کر لیں آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جو فقیہانے جو ہے بے تدبیر جو کچھ اس قوم کے ساتھ کر رہے ہیں دین کے نام پہ. اقبال کتنی دیر پہلے کہا گیا, شاہ صاحب نے بڑا اچھا لکھا, قوموں کی تربیت علم و حکمت سے ہوتی ہے. جب قوم علم و حکمت قرآن و سنت سے خالی و عاری ہو جائے تو ایسے نمائندے وہ جگہ سنبھال لیتے ہیں جو اہل نہیں ہوتے.
پھر نااہل قائدین اپنے غلط انداز فکر سے قوموں کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیتے ہیں، اس سے قوم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ جاتی ہے، اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح قوم بے عملی اور فکری انتشار کا شکار ہو کر غلامی کی دلدل میں پھنس جاتی ہے، خود فقی بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، میرے پاس ایک صاحب آئے بہت بڑے پیر خاندان کے، خود اس وقت خانوادے، مجھے کہنے لگے جی فلاں آدمی کو قائد مان لیں تو سارا معاملہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا مجھے شک ہے کہ آپ کہتے تھے میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، ہم ان پڑھ لوگوں کو 8ویں جماعت پاس کو جا کے شاہ محمد نورانی کی سیٹ پہ بٹھا دیں، جو علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، جو دنیا بھر کی کو 10 زبانیں جانتے تھے، عبدالستار خان نیازی، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اس سیٹ پہ ان ان پڑھوں کو جا کے بٹھا دیں جنہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہے، قائد اعظم کے ساتھ کام کیا، علامہ اقبال کی محفلوں میں بیٹھنے والے لوگ جو تھے وہ ان سے کریں۔ تو آج میں بدر الحسن صاحب ہمارے جو علامہ اقبال کے رشتہ دار ہیں ان کو کہہ رہا تھا کہ اقبال پڑھانا چاہیے، کہنے لگے آپ بادشاہ آدمی ہیں، اقبال پڑھا دیں تو یہ سارے جو ہے روٹی پانی یہ سارا جو ہے یہ بند ہو جائے لوگوں کا، اقبال نہیں ہم پڑھا سکتے، کہنے لگے وہ پڑھانے ہی دیں گے جو ہمارے اصل حکمران ہیں باہر سے بیٹھے ہوئے جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے۔ مل کے راہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلم دائما ابدا